दोबारा खान साहब से मिलो तो उनसे कहना कि हसन नियाजी कहता था कि ये इन्होंने तो मुझे 10 साल की सजा दी है, अगर ये मुझे 100 साल की भी सजा देते तो मैं इमरान खान के साथ वफादारी करता और कभी भी इनसे माफी ना मांगता। रेस बताओ, तुम अडयाला में खान साहब से मिलने गए थे, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है? तो मैंने उनको बताया कि बिल्कुल मैं अडयाला में इमरान खान साहब से मिलने गया था और मैंने आपका सलाम भी दिया था। और खान साहब को जब मैंने मिलिट्री कस्टडी के जो लोग कोट लाखपत में है, हसन नियाजी साहब और दीगर लोग, उनके बारे में जब बताया तो मैंने कहा उनकी आंखों में बड़ी चमक थी, खुशी थी, और उन्होंने कहा कि आप लोग पार्टी का सरमाया है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनसे कहें कि डटे रहें, खड़े रहें, इमरान खान को आपकी बड़ी फिक्र है। आप आर्मी चीफ के नाम खत लिखें, आप कोई माफीनामा लिख के दें और उसमें ये तहरीर करें कि हम बहक गए थे, हमसे गलती हुई, हमें कोर कमांडर हाउस को एहतजाज में नहीं जाना चाहिए था। तो ये जब इनसे मुतालबा किया जाता है तो ये आगे से नौजवान हसन नियाजी, हैदर मजीद, मियां अकरम उस्मान, आबाद फरूक, ये सारे लोग आगे से कहते हैं कि नहीं, हम आपको किसी सूरत माफीनामा की दरखास्त नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं गुलरेज इकबाल गुज्जर, जो इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं हसन नियाजी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अभी रिसेंटली इनकी हसन नियाजी से जेल में मुलाकात हुई, कल के दिन मुलाकात हुई। हसन नियाजी इमरान खान के हवाले से क्या बात करते हैं, क्या पैगाम देते हैं, कौम के हवाले से क्या बात करते हैं, जेल में कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आइए इनसे बात करते हैं। और रिसेंटली हमने एक बात सुनी कि उन्हें माफी का मुतालबा किया जा रहा है, उस हवाले से हसन नियाजी का क्या पैगाम है। जी गुलरेज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम। अच्छा गुलरेज, ये बताएं हसन नियाजी से आपकी कब मुलाकात हुई आखिरी? जी मेरी अभी पहले भी 2-4 दफा मैं उनको कोट लाखपत में भी मिल चुका हूँ, और इससे पहले वो जब मिलिट्री कस्टडी में थे तब भी मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी, और अभी जो मैंने कल उनसे मुलाकात की है कोट लाखपत जेल में मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, कल आपकी मुलाकात हुई, तो कितने टाइम की मुलाकात थी, और हसन नियाजी कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हमने बड़ा देखा कि वो बड़े जज्बाती इंसान है, वो बड़े जोश वाले इंसान है, तो अब वो कैसे हैं? जी मैं बताता चलूँ आपको कि इस वक्त कोट लाखपत जेल में तकरीबन 28 के करीब वो लोग अफराद मौजूद हैं जिन्होंने जो मिलिट्री ट्रायल के बाद जिनको सजाएं सुनाई गई और वो उनको यहाँ शिफ्ट किया गया। उनमें मियां अकरम उस्मान जो हमारे साबिक MP हैं, मियां आबाद फरूक साहब, हैदर मजीद एडवोकेट, और हमारा भाई बैरिस्टर हसन नियाजी साहब, इसके साथ साथ और लोग भी मौजूद हैं। तो मेरी कल तकरीबन हमारी उनसे कोई आधा घंटा की ये मुलाकात होती है। अच्छा, सबसे मुलाकात हुई आपकी? जी ये एक ही शेड आता है, उसमें सारे लोग आते हैं, उनकी फैमिलीज, बीच में वो सुलाखें लगी होती हैं, पर्दा, तो इस तरफ फैमिलीज होती हैं और मुकला जो इनके, और दूसरी तरफ फिर वो लोग होते हैं। तो मियां अकरम से भी मुलाकात हुई, आबाद फरूक से भी हुई, हैदर मजीद से भी मुलाकात हुई, और हसन नियाजी से खसूसी मुलाकात हुई। मैं उनकी सेहत के बारे में बताना चाहता हूँ, माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, फिट हैं। उन्होंने बताया कि वो रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि उनको मैंने इमरान खान के लिए फिक्रमंद पाया। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि गुलरेज बताओ, तुम अडयाला में खान साहब से मिलने गए थे, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है? तो मैंने उनको बताया कि बिल्कुल मैं अडयाला में इमरान खान साहब से मिलने गया था और मैंने आपका सलाम भी दिया था। और खान साहब को जब मैंने मिलिट्री कस्टडी के जो लोग कोट लाखपत में है, हसन नियाजी साहब और दीगर लोग, उनके बारे में जब बताया तो मैंने कहा उनकी आंखों में बड़ी चमक थी, खुशी थी, और उन्होंने कहा कि आप लोग पार्टी का सरमाया है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनसे कहें कि डटे रहें, खड़े रहें, इमरान खान को आपकी बड़ी फिक्र है। लिहाजा वो जब सारी बातें मैंने नियाजी साहब को गोश गुजार की तो उनको बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने जो आगे से कहा ये बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि गुलरेज जब दोबारा खान साहब से मिलो तो उनसे कहना कि हसन नियाजी कहता था कि ये इन्होंने तो मुझे 10 साल की सजा दी है, अगर ये मुझे 100 साल की भी सजा देते तो मैं इमरान खान के साथ वफादारी करता और कभी भी इनसे माफी ना मांगता।
اچھا، یہ حسان نے کہا کہ 10 سال کی سزا دی ہے، 100 سال کی بھی دیں، معافی نہیں مانگوں گا۔ معافی نہیں مانگوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے انصاف کا مطالبہ کیا کہ مجھے معافی نہیں چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری ایجنسیز کے اہلکار ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیل کے اندر بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ آرمی چیف کے نام خط لکھیں، آپ کوئی معافی نامہ لکھ کے دیں، اور اس میں یہ تحریر کریں کہ ہم بہک گئے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں کور کمانڈر ہاؤس کو احتجاج میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ آگے سے نوجوان حسان نیازی، حیدر مجید، میاں اکرم عثمان، عباد فروغ، یہ سارے لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو کسی صورت معافی نامہ کی درخواست نہیں دیں گے، ہم حق پر تھے، ہم سچ پر تھے، پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہم نے کسی بھی توڑ پھوڑ میں ہم ملوث نہیں تھے، لہٰذا ہمیں جو سزائیں دی گئی ہیں ہم ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جن لوگوں کا آپ سے نام لیا، حسان نیازی کا، حیدر مجید کا، میاں اکرم کا، انہوں نے لکھ کے نہیں دیا اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی معافی ان سے نہیں مانگی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جیل میں رہ لیں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ جی، وہ کہتے ہیں ہمیں 10 سال کی جگہ 100 سال بھی جیل میں رکھیں تو ہم کبھی بھی ان سے ایسے گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے جو ہم سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ احتجاج کرنا ہمارا آئینی قانونی حق تھا، وہ ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بانجا بالکل ماموں پہ گیا ہے۔ بہت زیادہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میری حسان نیازی صاحب سے جو تعلق ہے وہ تقریباً 15-16 سال پہ محیط ہے۔ میں نے جب آئی ایس ایف جوائن کی تھی تو حسان نیازی صاحب ہمارے آئی ایس ایف لاہور کے صدر تھے، اور یہ ایف سی کالج کے طالب علم تھے۔ تو یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں 2007-8 کی، تو تب سے میرا ان کے سفر شروع ہوا، اور میں نے بہت سی مشکلات میں، بہت سی ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ تھا جدھر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کا کو دلیر آپ نے شکل دیکھنی ہے تو وہ حسان نیازی کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی جذبہ، وہی جنون، وہی بہادری، وہی دلیری، اللہ پہ توکل۔ اور میں نے کبھی بھی، میری 4-5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے کسی ایک ملاقات میں بھی ان کے چہرے پہ، ان کے ماتھے پہ کوئی شکن، کوئی تھکاوٹ، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں دیکھی۔ میں نے ان کو ہمیشہ بھی دیکھا ہنستے کھیلتے، اعتماد کے ساتھ، بلکہ جو ان کے ارد گرد دوسرے قیدی ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ یہ جو ہم لڑائی لڑے ہیں یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، ہم حسینیت والے ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم نے وقت کے جزید کو للکارا ہے، ہم نے وقت کے جزید کے خلاف کھڑے رہنا ہے، اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سبق دیتا ہے، یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں سبق دیتا ہے۔ لہٰذا وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ بہت گہرا اچھا، لگاؤ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حسان کے حوالے سے تو آپ نے بتایا، عباد فروغ کے حوالے سے بتائیں، ان سے کیا بات ہوئی؟ ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا جو ایک بہت، میں سمجھتا ہوں، ایک دکھ کا لمحہ تھا، تو وہ کیسے ہیں؟ ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ میں عباس صاحب سے ملا تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اچھی حالت میں تھے، اعتماد میں تھے۔ ان کے دوسرے بچے بھی ان کو ملنے جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی ملنے جاتے ہیں، تو ان کو بھی میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے سچے سپاہی ہیں، اور وہ اسی چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے، ہم ان سے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور وہ بھی بلکہ ان کو میرا خیال ہے یہ آفر بھی کی گئی کہ اگر آپ لکھ کے دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو فی الفور رہا کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم لکھ کے نہیں دیں گے، ہم اپنی سزا پوری کریں گے، اور ہمیں سپریم کورٹ سے توقع ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ میں نے دیکھا حسان ہمیشہ لڑتے ہوئے یا کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو وہ پوچھتے نہیں ہے کہ باہر کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، پنجاب کی کیا صورتحال ہے، لاہور کی کیا صورتحال ہے، یا کیا چل رہا ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے؟ اور میں اکثر ان کو ازر مذاق یہ کہتا ہوں کہ نیاز صاحب، آپ کا جیل میں جانے کا تحریک کو، اور بالخصوص تحریک انصاف کے نوجوانوں کو جن کا تعلق آئی ایس ایف سے ہے، یوتھ ونگ سے، ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔
اگر آپ اس وقت جیل میں نہ ہوتے اور آپ باہر ہوتے تو اس تحریک کی جو ایک شد و مد تھی اس میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں پڑتی کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کا جو ایک جوش جذبہ تھا وہ بہت بڑھ جاتا. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو پوچھتے ہیں, وہ فکر مند ہیں کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے, پارٹی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہو, ان کی وکالت نامے وکلا ان کی کیسوں کی پیروی کر رہے ہیں, ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں پوری پارٹی کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کے دائرہ کار میں, چونکہ میرا دائرہ اختیار یوتھ ونگ ہے, اس میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنے بھی نوجوان خواہ وہ جیلوں میں رہے ہوں, خواہ وہ ملٹری کسٹڈی میں ہوں, خواہ ان کو اغوا کیا گیا ہو, میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یوتھ ونگ کی طرف سے ان کے گھروں میں جایا جائے, ان کے والدین کے ساتھ ان کو ملا جائے, ان کی کوئی مالی قانونی مدد ہے تو ہم اپنے تنظیمی پلیٹ فارم سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے کسی بھی تنظیمی دوست کو تنہا نہیں چھوڑا, ہم جیلوں میں بھی ان کو ملنے گئے ہیں, ان کی پیچھے کچہری میں بھی ان کی پیروی کی ہے, اور ویسے بھی ان کی فیملیز کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں. اچھا لیکن یہ کیونکہ وہ اگر باہر ہوتے حسان عیسی صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک بہت زیادہ آگے ہم بڑھا سکتے تھے اور اس میں بہت زیادہ جوش و جذبہ آ سکتا تھا. اچھا حسان کلین شیپ ہے, انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہے؟ بیچ میں ایک دفعہ جب میں ملا ہوں تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, تو جب اس دفعہ ملا ہوں تو داڑھی تو نہیں کہہ سکتے, یعنی خط انہوں نے کیا ہوا تھا, تھوڑا سا خط بنایا ہوا تھا. اچھا تھوڑا سا ہاتھ بنایا ہوا تھا. باقی مجھے بتا دیں کہ کیا چل رہا ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ابھی آپ کو پتا ہے کہ عید کے بعد عمران خان نے سڑکوں پہ نکلنے کا کہا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں حسنین بھائی ہم تو ہمہ وقت تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہم نہتے تھے اور ہم احتجاج کر رہے تھے, ہمارے اوپر سیدھی گولیاں برسائی گئیں, ہمارے بہت سے لوگ شہید ہوئے, بہت سے لوگ زخمی ہوئے. ابھی تک اٹک اور جیلم جیل میں ہمارے سینکڑوں ساتھی ادھر پڑے ہوئے ہیں, وہ ایک پرچے سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو دوسرے پرچے میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس طریقے سے انصاف فراہم نہیں کر پا رہی, ان کے اوپر بھی پریشر ہے, دباؤ ہے جو ان کا ایک حق بنتا ہے. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود جب ہم اپنے قائد عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جیل میں بند ہے, ان کو کھانا نہیں ٹھیک طریقے سے فراہم کیا جا رہا, ان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات نہیں دی جا رہی, ان کو اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا, ان کو اپنے وکلا سے نہیں ملنے دیا جاتا, حتیٰ کہ ان کو اپنی شریک حیات بشرا بی بی سے ملاقات کرنے میں دقت کا سامنا ہے. تو جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی مشکلات سہ رہے ہیں اور اس قوم کے مستقبل کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے وہ وقت کے جزید کے سامنے کھڑے ہیں, تو ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوجوان اس بات پہ اٹل قائم ہے, کھڑے ہیں کہ ہم ہر ممکن حد تک اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا عید کے بعد, ہمیں یہ ہمارے پہ لاٹھی چارج کریں, ہمیں احتجاج کرنا پڑا, ہمیں بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے, جو ممکن ہوا ہم اس گٹر کے ماحول میں اپنے حقوق کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, اور جیلوں میں ہمارے جو قیدی سزا بھگت رہے ہیں جن میں میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین, عمر چیمہ سمیت دیگر لوگ ہیں, ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. بہت شکریہ. آخر پہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ واقعی ثابت ہوا ہون ہون ہوتا ہے اور بانجا بالکل ماموں پہ گیا ہے. ایک شعر کے ساتھ اختتام کریں گے. شجر جب بھی لگاؤ زمین کو پرکھ لینا چاہیے, ہر مٹی کی قسمت میں زرخیزی نہیں ہوتی. مطلب زمین کو پرکھ لینا چاہیے. باقی پتہ چلتا ہے کہ حسان نیازی اپنے ماموں کی طرح دلیر ہے, بہادر ہے. بہت شکریہ. گلریز خوش رہیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.